साहब को, बुशरा बीबी को जो सज़ाएं हुई वो ज़ाहिर है आज हमारे सियासी माहौल का एक हिस्सा हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है। और बहुत बड़ी यलगार जो है वो हुकूमत की जानिब से हुई है इस फैसले को बुनियाद बनाकर। ये यलगार सच पर हुई है, ये यलगार शराफत पर हुई है। और मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ ताकि आपके सामने रखूँ कि ये फ़ैसला है क्या। ये मेरे हाथ में है ये फ़ैसला। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस फाइज ईसा का लिखा हुआ, जिसमें इन पैसों का जिक्र है। तो इनका अहाता हम कर लेते हैं ताकि बात जो है वो चमगोई तक ना रहे, जो हकीकत है वो हमारे सामने आ जाए। आज एक और अच्छी चीज़ हुई है, अहमद नूरानी साहब का वीलॉग जो है उसमें उन्होंने बरतानिया के हाई कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया है। वो जजमेंट भी मुयस्सर है, मैंने अपने एक्स अकाउंट पे आज वो लगा भी दी है। जो दोस्त पढ़ना चाहें उस जजमेंट को पढ़ें, ख़ास तौर से उसके पैराग्राफ 45 और 84 को। देखिए वाक़यात क्या हैं, हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, मज़ीद आप देखेंगे हर रोज़ खुल कर सामने आएगी। मलिक रियाज ख़ानदान की कुछ रकम 9 अकाउंट बरतानिया में फ्रीज़ किए जाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी उन अकाउंट्स को फ्रीज़ करती है इसलिए कि उन अकाउंट्स में उन्हें गैर मामूली कटौती आना जाना नज़र आता है। पैसे आ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, वो देखना चाहती हैं कि ये क्या हो रहा है इन अकाउंट्स में। एक उनमें से जो ट्रांजैक्शन है जो शक की नज़र से देखी गई वहाँ बरतानिया में, वो 50 मिलियन पाउंड की ख़रीद थी जो अली मलिक साहब ने की हसन नवाज साहब से 1 हाइट पार्क। फिगर भी वहाँ पे हुई ट्रांजैक्शंस। तो इस सब के तनाजुर में उन्होंने इन अकाउंट्स को देखना शुरू किया। इसी दौरान उनके सामने जो हमारे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है मलीर की ज़मीन के हवाले से, जहाँ का ये कहा गया कि 16,000 एकड़ ज़मीन कराची के वस्त में दे दी गई बग़ैर किसी कीमत के। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये सरकार की ज़मीन थी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन थी। इस ज़मीन की कीमत जो है वो कम अज़ कम 400 जो हुकूमत सिंध ने मुफ्त दे दी थी। उस फैसले को भी वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सामने रखा। आप जब बरतानिया हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी ताकीद से और कितनी बारीक बीनी से उन्होंने हमारे फैसले को पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के, और कहा कि इस फैसले की रूह से ये नज़र आता है कि इसी दौरान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में वाक़या हुआ जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया। 460 अरब रुपये तखमीना लगाया, और जो पैसे बरतानिया में आए हैं हमें इनमें कोई रब्त नज़र आता है कि शायद ये वही पैसा हो जिसकी खोज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, या जो रकम वहाँ वो समझते हैं वाजिबुल अदा है, शायद इस रकम का उस रकम से कोई ताल्लुक है। इतनी बात उन्होंने की। ये उन्होंने नहीं कहा कि बरतानिया की सरजमीन पे कोई जुर्म हुआ है, ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कि किसी जुर्म के ज़रिए हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि चूँकि इस फैसले के बाद हम ये समझते हैं कि यहाँ कुछ शक की गुंजाइश है, हम नहीं चाहते कि ये ख़ानदान बरतानिया में रहे और इसका पैसा बरतानिया में रहे, लिहाजा ये ख़ुद भी चले जाएं। वीज़े उन्होंने कैंसिल किए उनके, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बुनियाद बनाकर, और ये कहा कि ये पैसा जो लेकर आए हैं यहाँ बरतानिया में ये भी ले जाए। अब इस हवाले से मलिक रियाज ख़ानदान ने अपीलें की, और ये जो जजमेंट है जिसका हवाला अहमद नूरानी साहब ने दिया है वो उनकी वीज़ा कैंसिलेशन के ख़िलाफ़ अपील की जजमेंट है जो इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट में गई। और वहाँ उस जजमेंट में उन्होंने इन तमाम वाक़यात का जायज़ा लिया, हाई कोर्ट ने इंग्लैंड एंड वेल्स के। तो वहाँ उन्होंने यही कहा कि ये आप की अपील हम मुस्तरद करते हैं, आप बरतानिया छोड़ दीजिए। और उसकी तनाजुर में इस पैसे का तस्वीया होता है, क्योंकि ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था बरतानिया में, बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नज़र से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें ये साबित नहीं करना कि ये पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है या कोई और इसमें ख़राबी है। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाइए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो एक मायदा होता है मलिक रियाज ख़ानदान, अली मलिक साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उस मायदे की भी जो चीदा बातें हैं वो इस इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट के फैसले में आ गई हैं। ये पहली बार वो मायदा अब हमारे सामने आया है, अगरचे पूरा मायदा सामने नहीं आया, लेकिन उसकी जो अहम शिकें हैं वो उन्होंने उनका जिक्र इस फैसले में कर दिया है पैराग्राफ 45 और 84 में।
انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ ایک بائیلیٹرل معاہدہ ہے، یعنی کہ دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہے. ایک طرف علی ملک صاحب ہیں، دوسری جانب نیشنل کرائم ایجنسی ہے. اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ دو فریقین کا معاہدہ ہے. اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رقوم وہاں فریز کی گئی ہیں، جو اکاؤنٹ وہاں فریز کیے گئے ہیں، ان کو ڈی فریز کیا جائے گا، اور وہ رقم جو ان اکاؤنٹس میں موجود ہے اس کو پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا، جو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے واجب الادا 460 بلین روپے کی ادائیگی کے لیے، اور یہ ادائیگی ہونی ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. لہٰذا اس فیصلے میں اس معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا، اور فیصلے میں اس کا ذکر ہے کہ یہ رقم ہم ریلیز اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کر جائیں گے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے، وہاں ڈالیں گے آپ. اور براہ راست یہی ہوتا ہے. پھر 6 نومبر 2019 کو یہ معاہدہ ہوتا ہے علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان. اسی دن 6 نومبر کو نیشنل کرائم ایجنسی ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے، اور اس پریس ریلیز کا بہت چرچا اس ججمنٹ میں بھی ہوا جو رانا ناصر جاوید صاحب نے دی، اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اس پریس ریلیز میں نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی کہتی ہے that money will be returned to the state of پاکستان. اب یہ جو الفاظ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان، ان کو لے کر ایک مفروضہ گھڑا گیا کہ یہ پیسہ تو خزانے میں آنا تھا، یہ اس اکاؤنٹ میں کیسے چلا گیا؟ شاید اس وقت کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ پیسہ خزانے میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، جہاں بحریہ ٹاؤن نے ادائیگی کرنی تھی ملیر کی زمین کی. یہ بالکل غلط مفروضہ تھا، اور آج یہ بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی مفروضہ تھا. معاہدہ ہی یہ تھا کہ یہ پیسہ براہ راست برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آئے گا جو کھولا گیا ہے ملیر کے پیسوں کی ادائیگی کے لیے. اور یہی ہوتا ہے. 6 نومبر 2019 اہم ڈیٹ ہے. اسی دن وہ پریس ریلیز ہے، اسی دن یہ معاہدہ ہے. کابینہ کے سامنے 3 دسمبر 2019 کو معاملہ آتا ہے. کابینہ کے سامنے جو معاملہ آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو یہ معاہدہ علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کا ہوا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ استدعا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے. ان کا ٹھیک ہے، ہم خفیہ رکھ لیتے ہیں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں. اس 3 دسمبر کی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے 29 نومبر کو 100 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے، یعنی کہ 6 نومبر کے فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا تھا. 29 نومبر کو 101 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے. اس کے بعد یہ کابینہ میں بات ہوتی ہے. لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ کابینہ سے کوئی فیصلہ لے کر وہ پیسہ جو ریاست کے خزانے میں آنا تھا اس پیسے کو منتقل کیا گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. یہ غلط بات ہے. اور یہاں تک انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ جو پیسہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جانا تھا وہاں سے آگے اس کی ادائیگی اگر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہوتی ہے تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو زمین مفت میں دی گئی تھی بحریہ ٹاؤن کو، وہ حکومتی زمین تھی، وہ سرکاری زمین تھی. لہٰذا اس کی ادائیگی بھی اسی زمرے میں آئے گی کہ یہ سرکار کو ادائیگی ہو رہی ہے. جب سرکار کی زمین آپ نے مفت دے دی کسی کو اور اس زمین کی ادائیگی ہوتی ہے تو ادائیگی سرکار کو ہے. یہ لکھا انہوں نے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کے تحت کام کرتی ہے. یہ تمام زمین جو تھی اس قانون کے تابع تھی اور اس کو دیا گیا. لہٰذا اس زمین کی جو ادائیگی ہے وہ ریاست کو ادائیگی ہے. تو یہ پیسہ ریاست ہی کے پاس آیا یا آنا تھا. لیکن اس میں ایک قدم اور تھا. جب یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تو یہ کوئی بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کی جیب میں نہیں گیا، یہ سپریم کورٹ کی دسترس میں آیا نا. اس کی حوالگی تو سپریم کورٹ کو کی گئی. سپریم کورٹ کو اب بھی یہ اختیار تھا، برطانیہ میں کوئی بھی معاہدہ ہوا ہو 6 نومبر کو علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین، کہ اس پیسے سے کیا کرنا ہے. سپریم کورٹ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے. جب ہمارے سپریم کورٹ کے پاس یہ پیسہ آیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس پیسے کو آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیا جائے یا اس پیسے کو سرکار کو دے دیا جائے کسی اور مد میں. اور یہی ہوا. 23 نومبر 2023 کو پاکستان سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو پیسہ اس اکاؤنٹ میں آیا تھا 34 ارب روپے بنتے تھے وہ روپیوں میں، اس کا جو متبادل تھا جو فارن کرنسی تھی وہ تو سیدھا پہلے دن ہی 171 ملین پاؤنڈ
وہ چلے گئے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں، اس کا جو ایکویولنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کے متبادل روپیوں میں جو ہوتا ہے، وہ گیا تھا سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں۔ لہٰذا یہ یاد رہے کہ پہلے دن ہی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 171 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا تھا، اس کے متبادل 34 ارب روپے پڑے رہے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ وہاں سے باہر نہیں نکلا۔ اس کے بعد ڈیویلیویشن ہوئی، مارک اپ آپ جانتے ہیں 18-20% بھی رہا، وہ رقم بڑھتی رہی وہاں پڑی بھی، کچھ رقم اس 34 ارب سے پہلے بھی بحریہ ٹاؤن نے جمع کرائی تھی۔ لہٰذا 23 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ کے پاس 94 ارب روپے موجود تھے۔ یہ 34 ارب روپے کوئی 20-30 ارب روپے بڑھ چکے تھے ڈیویلیویشن اور مارک اپ کی وجہ سے۔ 94 ارب روپے 9 جنوری 2024 کو 23 نومبر 2023 کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو منتقل کر دیے گئے، ایک پیسہ بھی کہیں اور نہیں گیا۔ لہٰذا کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو نقصان ہوا یا عمران خان یا کابینہ نے نقصان پہنچایا؟ یہ معاہدہ برطانیہ میں بھی یہی تھا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کو دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے پاس جب آ گیا، سپریم کورٹ کی ثوابدید تھی کہ یہ پیسہ وہ آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیتے یا وہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کو دے دیتے۔ سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کہ اس پیسے کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں بانٹ دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تقریباً 50 ارب روپیہ وفاقی حکومت کو دیا گیا اور تقریباً 44 ارب روپے سندھ حکومت کو دے دیے گئے۔ تو اب کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو یا ریاست پاکستان کی کسی اکائی کو یا کسی ایجنسی کو ایک پیسے کا بھی نقصان ہوا ہے، یا یہ کہ اس پیسے کو عمران خان نے یا بشرا بی بی نے کسی طریقے سے موڑ دیا، اس نے یہاں جانا تھا، اس خزانے میں جانا تھا، اس کو کسی اور اکاؤنٹ میں موڑ دیا؟ بالکل یہ ایک لغو داستان ہے جو جتنے دن آگے بڑھیں گے آپ اس ججمنٹ کو ضرور پڑھیے۔ دونوں جو ہماری پاکستانی ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی 23 نومبر 2023 کی اور یہ رانا ناصر جاوید کی ججمنٹ، ان کو غور سے پڑھیے۔ اور آج جو میں نے یو کے انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کی ججمنٹ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لگائی ہے، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھیے، پیرا 45 اور 84، اور آپ دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے، تمام جھوٹ جو تھا وہ اب چھٹتا چلا جائے گا، روز چھٹے گا۔ اس کے ساتھ ہی رانا ناصر جاوید صاحب نے یہ لکھ دیا اس کے اندر کہ جو ٹرسٹ بنا تھا، لیکن ٹرسٹ کی زمین مئی 2019 میں خریدی جاتی ہے۔ اس وقت ٹرسٹ چونکہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا، ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ٹرسٹ قائم کرنے کا، اس وقت لکھا گیا کہ برائے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ یہ زمین منتقل کی جاتی ہے ذوالفقار بخاری صاحب کو۔ ذوالفقار بخاری صاحب نے وہ زمین امانتاً اپنے پاس رکھی، اور جب 2020 میں ٹرسٹ بن گیا تو اس کو منتقل ہو گئی، تو یہ زمین ٹرسٹ ہی میں رہی۔ یہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے، اس پہ ایک یونیورسٹی تعمیر کی گئی، یونیورسٹی چلی، آج دن تک وہ چل رہی ہے، اب اس کو بند کرنے کی سازش ہے۔ تو کس طرح یہ عمران خان یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہوا؟ یہ یونیورسٹی القادر ٹرسٹ اسی نوعیت کا ٹرسٹ ہے جیسے شوکت خانم ایک ٹرسٹ ہے، جیسے نمل یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے۔ کیا ان کے حوالے سے جو پاکستان کے عوام اربوں ہاں روپے، پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے شوکت خانم، وہاں 10 ارب روپے آپ اور میں دیتے ہیں ہر سال، تو کیا وہ 10 ارب روپے کسی کی جیب میں جاتے ہیں؟ وہ وہاں نادار جو مریض آتے ہیں ان کے علاج پہ خرچ ہوتے ہیں، اور یہی کچھ القادر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا۔ جو بھی رقم وہاں آئی، جو بھی زمین تھی، جو بھی عمارت تعمیر ہوئی، اس کا فائدہ صرف اور صرف غریب بچوں کو تھا جن کو مفت تعلیم وہاں پہ دی جا رہی تھی۔ یہ کہنا کہ یہ عمران خان کی ذات یا بشرا بی بی کی ذات کو کوئی منفعت ہے، اس سے بدترین جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی یونیورسٹی جس کا مقصد ایک روحانیت کی طرف راغب کرنا، روحانیت سے منسلک تعلیم دینا، وہاں اور بھی کورسز تھے، لیکن اس پوری یونیورسٹی کا ماحول جو تھا وہ سیرت النبی کے حوالے سے قائم کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ رہے گا۔ انشاءاللہ اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں۔ اس فیصلے نے یہ کہا کہ یہ یونیورسٹی اور یہ ٹرسٹ شام ہیں، جیسے کہ وہاں پڑھنے والے بچے وجود نہیں رکھتے، جیسے وہ عمارت وجود نہیں رکھتی۔ اس کو کس طرح آپ نے شام کہہ دیا؟ شام کہنے کی وجہ سے یعنی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود نہ مان کر یہ کہا گیا کہ یہ تمام رقم جو اس یونیورسٹی میں گئی ہے تصور کیا جائے گا کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جیب میں گئی ہے، اور اس بنیاد پہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے۔ یہ ہے یہ بونڈا فیصلہ، جس کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا جن کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، جن کو اپنے وقار کا احساس کرنا چاہیے تھا۔
کوئی عالم ہے، کوئی اور رتبہ رکھتا ہے معاشرے میں، کم از کم واقعات کو جان تو لیں، پڑھ تو لیں. کسی کے کہنے پر آ کے جھوٹ کی طرفداری کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا. تو میں پورے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ حقیقت کو جانیں، ان فیصلوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. جو نہیں پڑھ سکتا وہ سنیں، غور کریں. کسی پہ تو اعتبار آپ کو کرنا ہوگا. حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. 1-2 دن میں ہم انشاءاللہ اپیل میں ہوں گے اعلیٰ عدالتوں کے سامنے. جو بھی ہمارا عدالتی نظام ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں سخت تحفظات ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدالتی نظام کو کمزور کیا جائے، من پسند ججوں کو مقرر کیا جائے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ہر روز جو جج صاحبان مقرر ہو رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، جس میں حکومت کی اب ایک ایسی اکثریت ہے جس کو کوئی اور توڑ نہیں سکتا، وہ وہی جج ہیں جو حکومت کے اور اوروں کے منظور نظر ہیں. اس ماحول میں بھی ہم قانونی جنگ لڑتے رہیں گے، ہم سیاسی جنگ بھی لڑیں گے، ہم اخلاق کی بنیاد پہ بھی لڑیں گے، ہم سوچ اور فکر کی بنیاد پہ لڑیں گے. آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، آپ سوال کیجئے، جھوٹ کو اجاگر کیجیے. اگر میری بات میں کوئی سکم ہے، کوئی کمی ہے، کچھ میں چھپا رہا ہوں تو خدا کے لیے مجھے بتائیے. بالکل میرا گریبان تھامیے. میں آپ کے سامنے پوری درد مندی سے اور پورے وثوق سے بیٹھا ہوں کہ میرا ہر لفظ سچ پر مبنی ہے، اور سچ کو اب کوئی نہیں چھپا سکے گا. جو بشرا بیوی کے ساتھ کیا انہوں نے، ان کا اس سارے معاملے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. 2021 میں وہ اس ٹرسٹ کی ٹرسٹی بنتی ہیں. بس اس ایک عمل کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ یہ 7 سال جیل کی سزاوار ہے، یہ ایک شرم کا مقام ہے. یہ ایک حملہ ہے، سیاسی حملہ نہیں، یہ ذاتی حملہ ہے. یہ عمران خان کے گھر پر حملہ ہے. ہم سیاست کو کسی اور نہج پہ لے جا رہے ہیں. جہاں سیاست نہیں رہتی، وہاں ہم بالکل ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں جہاں پھر ہر ایک کا گریبان ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش مندی کا دامن تھامیے. ہم ہر سطح پہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اس ملک میں فلاح ہو، تاکہ اس ملک میں امن آئے. جو تناؤ کی صورتحال ہے، جو انتشار کی بات ہوتی ہے، وہ ختم ہو. ہم اس ملک میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، تعمیری رول ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں، ہم شرافت کی بحالی چاہتے ہیں.